अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। सिंध और विफाक में झड़प जारी है। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, मतलब ये लड़ाई जो झड़प है ये रुकने को आ ही नहीं रही। एक वर्किंग रिलेशनशिप हमारा ख्याल था कि 2-2.5 महीने में अब बन चुका और सिंध का क्या वजह है, क्या कोई हम इसका हल नहीं निकाल सकते। प्रोग्राम के पहले से इस पर बात होगी। क्या नून लीग कुछ लो और कुछ दो के चक्कर में है। आज सुबह उमर चीमा साहब की स्टोरी छपी कि नैब की अमेंडमेंट्स के हवाले से नून लीग कुछ चाहती है इन रिटर्न कि वो सपोर्ट करे 18वीं तरमीम के अंदर जो भी इन्होंने तब्दीली करनी है। शेख रशीद साहब ने भी कुछ देर पहले कंफर्म भी किया एक शो में। प्रोग्राम के अगले सेमेस्टर पर भी बात करेंगे। आखिर में अपोजिशन और हुकूमत कब होंगे एक पेज पर। अगर कोरोना जैसी चीज़, ये जो एक ऐसी वबा है जिसने पूरी दुनिया को इकट्ठे कर दिया है, यहाँ पर हमें इकट्ठा नहीं कर पाई, तो पता नहीं कौन सी और ऐसा मौका होगा, ऐसी चीज़ होगी जहाँ पर हम सियासत से बालातर होकर सिर्फ किसी कॉमन कॉज के लिए इकट्ठे हो पाएंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले जो आज की फैक्ट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कोरोना के हवाले से। जो अभी तक ताज़ा तरीन स्टैट्स अपडेट किए हैं हुकूमत पाकिस्तान की वेबसाइट पे, 18,770 एक्टिव केसेज हैं, कंफर्म्ड केसेज हैं इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना के। जो हलाकतें हैं उनमें बड़ा ड्रामेटिकली अब इंक्रीज होता जा रहा है गुज़िश्ता 2-3 दिनों में। अच्छा, एक्सपर्ट से जितने हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि जो भी पॉलिसी हुकूमत अपनाती है उसके 14 दिन के बाद उसके रिजल्ट्स मैनिफेस्ट होना शुरू करते हैं। सो जब इंतहाई लॉकडाउन किया उसके 14 दिन के बाद हमें नजर आया कि उसके असरात क्या थे। अब चूंकि हमने लॉकडाउन कहीं कहीं नरम कर दिया है तो ये उसके असरात अब सामने आना शुरू होंगे। ये एक्सपर्ट्स के मुताबिक मैं बात आपको बता रही हूँ। बहरहाल जी, जो भी हो, इस वक्त सिंध और विफाक एक दूसरे के बिल्कुल जिसे कहते हैं देयर एट ईच अदर्स थ्रोट्स। अंग्रेजी के इस्लाह का मैं अगर यहाँ पर सहारा लूँ, क्या वजह है भाई? 2 महीने हो गए हैं, गेट ओवर इट, मतलब मिलकर एक चीज पर काम करना है, बन ही नहीं पा रही विफाक की और सिंध की। बहरहाल आज जो अल्फाज का तबादला हुआ आपको सुनवाना चाहते हैं। नासिर हुसैन साहब थे, उन्होंने बात की, इवन सईद गनी साहब ने बात की, और शहबाज गिल साहब जो उन्होंने रखे हुए जो जवाब देने के लिए पीटीआई की तरफ से, उन्होंने क्या कहा सुनिए। अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते, उसको मुंसलिक कर दिया जाता है 18वीं तरमीम से, एनएफसी से, नैब के केसेस से। ये इनका डबल स्टैंडर्ड है। इन्होंने एक वेंटिलेटर अभी तक हमें नहीं मिला। 90% से ज्यादा टेस्ट किट्स यहाँ पे इस्तेमाल हुई हैं, सिंध गवर्नमेंट ने खुद इम्पोर्ट की। आज अगर ये वायरस फैला है तो सिर्फ और सिर्फ वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से। एक लंबी डिटेल है जो इक्विपमेंट फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया थ्रू एनडीएमए, और एहसान नहीं किया इनके ऊपर। जिम्मेदारी थी फेडरल गवर्नमेंट की प्रोवाइड करने की, लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी इनकी थी क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद सारा पैसा इनके पास है हेल्थ के ऊपर ले जाने का। और ये वही पैसा जो आज हमें नजर नहीं आ रहा कहीं पे, क्योंकि वो पापड़ वाले, वो रेडी वाले के अकाउंट के थ्रू लूट के बाहर मनी लॉन्ड्रिंग की गई। देखिए जी, ये है जो सारा नैरेटिव इस चीज पर आ गया है कि करप्शन, चोरी, तो तुम चोर तो फलाना चोर। मतलब इतने हम सेंसिटिव वक्त से गुजर रहे हैं इस वक्त, लेकिन ये इस तरह की बयानबाजी दोनों तरफ से जारी है। और मैं सिंध हुकूमत के पे इसलिए भी बात करूंगी क्योंकि उन पे इल्जाम ये लगता है कि वो सियासत करते हैं। जब मुश्तरका फैसले हो जाते हैं मीटिंग्स के अंदर, उससे पहले या उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसा इफेक्ट देते हैं कि जैसे ये बात की पूरी मुशावरत में वो शामिल थे ही नहीं। ये उन पर बड़ा सख्त इल्जाम लगाया जाता है। अपने मेहमानों को मैं आप पे तारुफ करा दूं जी। आज पॉलिटिकल पैनल है हमारे पास। मुसद्दिक मलिक साहब है, रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज के, हमारे साथ मौजूद हैं सईद गनी साहब, वजीर तालीम सिंध है। आज थोड़ा गुस्सा खा गए, उनकी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी तो काफी प्राइम मिनिस्टर को आड़े हाथों लिया। तो ये इतना गुस्सा क्यों है जी पीपल्स पार्टी कैंप में, हम इनसे पूछेंगे। फारूक हबीब साहब है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। मेरे ख्याल है आप सबकी इजाजत से सईद गनी साहब मैं आपसे इसलिए आगाज करूंगी सर, क्योंकि ये जो आपने पूरी कहा लिस्ट आज गिनवा दी कि हमें तो कुछ दिया नहीं है विफाक ने, उसके बाद ये हमें शहबाज गिल साहब भी माशाल्लाह मुकर्रर किए गए उन्होंने आपको जवाब देने के लिए। तो उन्होंने ही हमें ये लिस्ट भेजी है चीज़ों की, जिसमें पीसीआर मशीनों की तादाद उन्होंने बताया कि 3 है, 77,000 के करीब टेस्टिंग किट्स भेजी हैं विफाक ने आपको, 25,000 के करीब आपको वीटीएम्स, थर्मल गन्स 200 के करीब भेजी हैं। फेस मास्क उन्होंने कहा 5 लाख से ज्यादा सिंध को दिए हैं विफाक ने, और ये पूरी लंबी तादाद है जी चीजों की। सर्जिकल मास्क 2,90,000, ये सब चीजें क्या मिली हैं, मिली नहीं है, ये बड़ी लंबी चीजों की एक लिस्ट है, वो हम चला भी रहे स्क्रीन पे। तो आप तो कह रहे हैं कुछ मिला ही नहीं है, ये फिर क्या है सारा? नहीं, मेरा ख्याल है कि शायद आप गौर से नहीं सुनती जो कुछ चेयरमैन साहब ने कहा है, जो इवन आज नासिर शाह ने कहा। ये जो कुछ चीजें आप दिखा रही हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप कह रही हैं 5 लाख मास्क दे के बहुत बड़ा काम कर लिया तो बड़ी बात है। फिर तो समझता हूँ कि
اور جو ٹیسٹنگ کٹس آپ بتا رہی ہیں وہ بھی دی گئی ہیں، لیکن جتنی ہمیں ضرورت ہے، جتنی دی جانی چاہیے، یہ بہت ہی اس کے مقابلے میں ناکافی ہیں، اور اس سے کئی گنا زیادہ ہم خود جو ہے وہ لے چکے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، مطلب 1 لاکھ سے زائد آ چکی ہیں، 2 لاکھ سے زائد ہمارے ابھی پائپ لائن میں آرڈرز، وہ کچھ دنوں میں، ہفتوں میں پہنچ جائیں گی. تو ہمارے پاس کافی زیادہ خود سے ہم نے ارینجمنٹس کی ہوئی ہیں. جو بات کی تھی ناصر حسین شاہ صاحب نے، آج انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک وینٹیلیٹر نہیں دیا گیا، یہ لفظ انہوں نے کہے تھے، آپ نے سن لی ہوں گے. ٹھیک ہے. جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل کہا تھا، انہوں نے صرف صوبہ سندھ کی نہیں، 4 صوبوں کی بات کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ وفاقی حکومت کے پاس اس سال کیونکہ کافی اسپیس بنی ہے، اس لیے کہ جو ڈیٹ پیمنٹس ہوتی ہیں وہ ڈیفر ہو گئی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو اخراجات ہونے ہوتے ہیں ڈیولپمنٹس میں، وہ بہت سارے رکے ہوئے ہیں، ڈیولپمنٹ کے کام نہیں ہو رہے ہیں، جس طرح ہم نے ڈائیورٹ کر دیے ہیں پروونشل بہت سارے فنڈ ہیلتھ کی طرف، اسی طرح وفاق کے پاس بھی ہے. پیٹرولیم کی پرائسز جو کم ہوئی ہیں اس کی اسپیس کافی گورنمنٹ کو ملی ہے. جو پرائسز انہوں نے کم بھی کی ہیں، اس کے باوجود بھی ٹیکسز بڑھا دیے ہیں، پیٹرول پر، ڈیزل پر، تمام اشیاء پر، اس کے پیسے ان کو اضافی مل رہے ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ان کے پاس نوٹ چھاپنے کی مشینیں موجود ہیں، اور اپنی ضرورت کے لیے یہ تعداد بلینز آف روپیز چھاپتے رہتے ہیں. لیکن جب ملک کو ضرورت ہے، لوگوں کو ضرورت ہے، ہیلتھ سیکٹر کو ضرورت ہے، تو وفاقی حکومت کو اس ایکسٹرا آرڈنری سچویشن میں تمام صوبوں کی ہیلتھ کی فیسلٹیز کو امپروو کرنے کے لیے مدد کرنی چاہیے. صحیح. وہ انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی مدد نہیں کی گئی، اور میرا ہی خیال ہے کہ بات یہ غلط ہے. جو سمجھدار لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں. جو آپ نے ایک اور بات کہی کہ ہم کوئی اس پہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کرتے ہیں، دیکھیں میں تو ایک تو اس سے مطلب اتفاق نہیں کرتا ہوں. ہمارے بھی کئی دوست کہہ جاتے ہیں کہ جی سیاست نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں سیاستدان سیاست ہی کرے گا، میں نے سیاست ہی کرنی ہے، لیکن سیاست بری چیز نہیں ہے. بالکل بری چیز نہیں. سعید غنی صاحب، میں کہتی ہوں اچھی سیاست کریں، اچھی بات. اور اس میں سندھ گورنمنٹ کی تعریف جو ہو رہی ہے وہ آپ لوگوں کی، وہ جو اچھا کام ہے وہ تعریف بھی ہو رہی ہے. پرابلم میرا یہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر پاکستان کو کچھ اگر اعلانات کرنے ہوں، اس سے پہلے 2-3 گھنٹے پہلے آ کر پریس کانفرنس کر دی جائے، پورا افیکٹ ایسے جائے کہ جیسے انڈرمائن کرنے لگے ہیں جو اعلانات کیے جانے لگے ہیں. تو یہ امپریشن جا رہا ہے وفاق کو کہ مشترکہ فیصلے ہوتے ہیں لیکن پہلے آ کر پوائنٹ سکورنگ کی جاتی ہے. دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں گا، جو پریس کانفرنس چیف منسٹر صاحب نے کی ہیں، جن کا آپ تذکرہ کر رہی ہیں، اگر اس میں مجھے کوئی ایک لفظ قابل اعتراض بتا دیں کہ جی یہ بات وزیر اعلیٰ صاحب نے غلط کہی ہے، بلکہ ایک پریس کانفرنس میں جو ان کو بہت ناگوار گزری، اس میں 6 مرتبہ تو تعریف کی پرائم منسٹر کی، انہوں نے پرائم منسٹر کا شکریہ ادا کیا انہوں نے. اب مجھے نہیں بات سمجھ آتی کہ اس میں کیا ناگوار. اب یہ ظاہر ہے کہ ایز اے گورنمنٹ ہمارا ایک اختیار ہے، ہمارا ایک حق ہے کہ ہم جو سمجھتے ہیں وہ لوگوں سے شیئر کریں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 26 فروری سے لے کے ابھی تک سندھ حکومت کی یہ پالیسی ہے کورونا پہ کہ ہم نے کوئی ایک چیز بھی اپنے شہریوں سے نہیں چھپانی، چاہے وہ کیسز پازیٹیو ہوں، چاہے نیگیٹو ہوں، چاہے ٹیسٹ ہو رہے ہوں، چاہے جو فیسلٹیز ہمارے پاس موجود ہیں وہ ہوں، چاہے جو چیزیں اکوپمنٹس ہم منگا رہے ہیں، جو چیزیں ہم کر رہے ہیں، ہم نے ایک ایک چیز ٹرانسپیرنٹ رکھی ہوئی ہے. اور ہم نے جہاں فنڈز خرچ ہوتے ہیں وہاں پر بھی انڈیپینڈنٹ بہت ہی معتبر قسم کے لوگوں کو اس کے اندر انوالو کیا تاکہ کل کو کوئی پروکیورمنٹ کے اوپر یا پیسوں کے اخراجات کے اوپر بھی اعتراض نہ اٹھا سکے. تو ہم نے اتنی ٹرانسپیرنسی رکھی ہے کہ شاید ہی کسی اور صوبے میں ہو. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی یہ توقع کرے کہ دیکھیں اگر کچھ فیصلے ہم سمجھتے ہیں غلط ہو رہے ہیں اور ہم اگر اس پہ کہتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، تو اس کو خامخواہ یہ کیوں لیا جاتا کہ ہم کوئی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کے لیے کر رہے ہیں. اور یہ بات دیکھیں، اگر وزیر اعظم صاحب خود کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ جی ایلیٹ نے جو ہے وہ لاک ڈاؤن کرا دیا، اور اس کے بعد وزیر اعظم کی اپنی کئی مثالیں موجود ہیں، ریکارڈنگز موجود ہیں، کیبنٹ کی میٹنگز ہیں. یہ سوال میں پوچھنا چاہوں گی، بالکل یہ میں فاروق حبیب سے پوچھوں گی، کیونکہ یہ ایلیٹ والی بات جو ہے نا، یہ میرے بھی سمجھ میں بھی نہیں آئی. میرا خیال ہے فاروق شاید اس کی ڈیفینیشن ہمیں زیادہ ایکسپلین کر پائیں گے. وزیر اعظم صاحب نے کہا کیا کہ یہ جو ایلیٹ ہے وہ تمام چیزیں بعد کس چیز کی طرف نشانہ کر ان کا تھا؟ بیکاز ہم دیکھ رہے ہیں جو فیصلے اس ملک میں فی الحال لیے جا رہے ہیں اور جس طرح کی پالیسیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنائی جا رہی ہیں کچھ خاص طبقوں کو ریلیف دینے کے لیے، تو اس میں تو ہمیں لگتا ہے کہ ایلیٹ کے بہت سارے مفادات کا خیال بھی کیا جا رہا ہے. تو یہ ایلیٹ پھر کیسے فیصلے کرا رہی ہے؟ ذرا پرائم منسٹر صاحب نے جو ایلیٹ کا ذکر کیا سنیں. اب یہ مشکل آ گئی ہے کہ کرونا نہ امیر نہ غریب میں فرق ہی نہیں کرتا. لاک ڈاؤن اناؤنس کر دیا جی، جلدی سے فوری لاک ڈاؤن اناؤنس کر دیا. سوچا ہی نہیں کہ وہ بیچارہ سارا دن محنت کر کے آ کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، اس کا کیا بنے گا. نہیں، امیروں نے سوچا اچھا جی 2-3 یہ امیروں کو بھی آتا، تو ایک دم سارا ایک ایلیٹ نے فیصلہ کر لیا سارے ملک کے لیے.
جی فاروق، یہ ایلیٹ کون ہے جو فیصلے کر رہی ہے؟ بیکاز یہ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے ایک مشترکہ وہاں پر سٹنگ ہوتی ہے، ہر صوبے سے وہاں ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، کچھ لوگ اس سے اتفاق نہ کریں علیحدہ بات ہے، اور جو اعلان ہوتا ہے وہ حکومتی ریپرزنٹیٹیوز ہی آ کر ہمیں بتاتے ہیں۔ کیا یہ اونرشپ جو ہے ڈیسیجنز کی آپ کی حکومت کی نہیں ہے اور کوئی ان سے فیصلے یہ کروا رہا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، بات ہے ذمہ داری کی، اور میں سمجھتا ہوں جس کی جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو اس کو قبول کرنا چاہیے، نہ کہ جو ہے اس کی ٹوپی اس کے سر کے اوپر رکھیں۔ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ ابھی سعید غنی صاحب بتا رہے تھے، اچھی بات ہے، انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ تمام تر جو سامان ہے ان کو مہیا کیا گیا، چاہے وہ 78,000 جو ہے وہ ٹیسٹنگ کٹس ہیں، چاہے وہ 1.5 لاکھ حفاظتی سوٹس فراہم کیے گئے ہیں، چاہے ان کو 30,000 N95 ماسک دیے گئے ہیں، لاکھوں سرجیکل ماسک ان کو فراہم کیے گئے ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ وفاق نے ان کو مہیا کی ہیں، لیکن اس سے پہلے جو بلاول صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں، جو یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، اس میں یہ تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ سندھ کو کچھ نہیں دیا گیا، اور جو سوال کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ کیش ہمارے حوالے کریں۔ بھئی کیش آپ کے حوالے کریں، کیا سندھ کے لوگوں کو ابھی تک جو ہے وہ 27 ارب روپیہ وفاق احساس کیش پروگرام کے تحت دے چکی ہے، جو کہ 22 لاکھ لوگ بنتے ہیں۔ ابھی جو ہے وہ 75 ارب روپے کے تحت جو ہے وہ مزدور رجسٹریشن کا پیکج بھی آج اناؤنس کر دیا ہے، وہ بھی سندھ کو جو ہے وہ ملنے جا رہا ہے، سندھ کی عوام کو ملنے جا رہا ہے۔ صحیح۔ 7 لاکھ ان کے جو کمرشل تاجر ہیں ان کو اگلے 3 ماہ کے بجلی کے بل ادا نہیں کرنے پڑیں گے۔ 35,000 چھوٹے صنعت کار جن کی چھوٹی صنعتیں ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گی۔ جو 50 ارب روپے کا پیکج رکھا ہے ایس ایم ایز کے لیے، پھر جب یہ آ کے بات کرتے ہیں تو پھر ہمارا بھی سوال ان سے جو ہے وہ پوچھنا بنتا ہے، جو سپریم کورٹ بھی پوچھ رہی ہے کہ حضور وہ 1 ارب روپے کا جو راشن آپ نے دینا تھا، جو پہلے 8 ارب کا تھا پھر 1 ارب کا تھا، وہ کہاں ہے؟ کو راشن بانٹتے ہوئے کو نظر آ جائے، کہاں سے لیا، کہاں یہ میں سوال ان سے پوچھوں گی فاروق، میرے ذرا سوال کا جواب دیجیے، یہ میں پوچھوں گی۔ میں آ رہا ہوں، میں اسی طرف آ رہا ہوں، میں اسی طرف اس کو لنک کرنے لگا ہوں۔ جب وزیر اعظم جس کانٹیکس کے اندر بات کرتے ہیں، جب لیڈ کی بات کرتے ہیں، تو پاکستان وہ ملک ہے جس کی 25% آبادی خطۂ غربت کی لکیر سے نیچے رہتی ہے، 40% آبادی وہ ہے جو $3 یہ سٹارٹس مجھے معلوم ہے فاروق، یہ ایلیٹ میں صرف ایلیٹ فیصلے کون کرا رہی ہے مجھے پلیز بتا دیجیے۔ شیخ صاحب کہہ رہے تھے انہیں نہیں پتا۔ سن لیں، میں تھوڑا سوچ کا فرق بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، جو سوچ کیا فرق ہے، ایک طرف فرق ہے کہ آپ بغیر سوچے سمجھے پاکستان میں 26 کیسز آتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی لاک ڈاؤن کر دیں، آپ نے لاک ڈاؤن کر دیا، آپ نے ٹرانسپورٹ بند کر دی، آپ نے لیبر بند کر دی۔ اس کے ایفیکٹس کیا آئے کہ آپ کی کراچی پورٹ تک ٹرانسپورٹ نہیں جا رہی تھی، آپ کی لیبر نہیں جا رہی تھی، پورے ملک کو جو ہے وہاں سے سپلائز جاتی ہیں، اشیاء خردونوش کی سپلائز میں کمی ہوئی، ریٹس کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو گیا۔ یعنی بہت ساری چیزوں میں سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے تھے۔ لیکن تو یہ فیصلے کر کون رہا ہے؟ یہ ایلیٹ کر رہے ہیں، پرائم منسٹر صاحب کر رہے ہیں، ان سے کوئی کروا رہا ہے یا وہ مجبور ہو کے کر رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ بات یہ ہے جب وزیر اعظم بات کرتے ہیں تو بات کرتے ہیں کہ صوبے بااختیار ہیں، جب صوبے یہ فیصلے کریں تو صرف کرونا کو سامنے نہ رکھیں، اس سے آنے والے اثرات جو عام آدمی پہ پڑیں گے، آپ اور میں تو پھر برداشت کر لیں گے، چلیں ہم تھوڑے بہت صاحب حیثیت ہیں، یا اس ملک کی 2% ایلیٹ کلاس جن کے پاس تمام آسائشات ہیں وہ برداشت کر لیں گے، لیکن پاکستان کا وہ عام آدمی کیسے برداشت کرے گا؟ وزیر اعظم اسے احساس کی بات نہیں، وزیر اعظم کو جو احساس ہے بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ جو وزیر اعلیٰ ہیں جو ان صوبوں میں یہ فیصلے کر رہے ہیں وہ بھی اپنے ہی عوام کے ووٹ سے آئے، انہوں نے ان کی بھی احساس سے جواب دہی اتنی ہی ہے، انہوں نے فیس کرنا ہے اپنے ووٹر کو جا کے۔ ہم یہی بات کہہ رہے ہیں کہ سوچ کا فرق ہے نا۔ وزیر اعظم جب بات کرتے ہیں تو یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی آپ ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں، ضرور ہم نے سوشل ڈسٹینسنگ بھی کرنی ہے، ہم نے احتیاط بھی کرنی ہے، ہم نے اپنے پاس جو ہے وہ گیجٹس بھی تیار کرنے ہیں جس سے ہم اس سے نبٹ سکیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غریب آدمی کا بھی خیال کرنا ہے۔ بالکل جی، اس سے کوئی ڈس ایگری نہیں کر رہا، لیکن مجھے ابھی تک کلیئرٹی سے پتہ نہیں چلا یہ لیڈ کون فیصلے کرا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے میں آپ کی طرف آ جاتی ہوں، وہ یہی ایلیٹ ہے جو یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ عام آدمی آج مشکل میں نہیں، بیکاز فیصلے اناؤنس تو آپ کی حکومت آ کر کر رہی ہے نا، آپ کے ترجمان آ کے کر رہے ہیں، پھر ایلیٹ پیچھے گن پوائنٹ پہ فیصلے کرا رہے ہیں، سمجھ نہیں آئی نا مجھے بات۔ فرق دیکھیں، فرق ہے ایک سوچ کا، فرق دیکھیں کہ وفاق میں دیگر صوبوں میں سوچ کا فرق ہے، وہاں ایس او پیز کے ساتھ آپ نے کنسٹرکشن سیکٹر کو بھی کھول دیا، وہاں پر آپ نے
टेलर को, बार्बर को, इलेक्ट्रिशियन को, छोटे सनतकारों को, ये क्वेश्चनेबल पॉलिसीज है जी, इसके भी रिजल्ट सामने आएंगे। मुसद्दिक साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। सर, काम करने की भी इजाजत अभी तक अगर पाकिस्तान में आज वो केसेस नहीं जो बाहर की दुनिया में, ठीक है, बिल्कुल अमेरिका जैसे मुल्क में 3 करोड़ लोग बिल्कुल मैं यही बात एक्चुअली आपका केस ले मैं जा रही हूँ मुसद्दिक साहब के पास, क्योंकि जो हमारा ख्याल था कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर केसेस ना आ जाए, आए हैं। ये अनफॉर्चुनेट बात है कि इस वक्त 18,770 केस हैं। मैं इसको बिल्कुल ये नहीं कह रही जी कि सब कुछ बहुत बेहतर है, लेकिन जो प्रोजेक्शंस थी उतने बुरे हालात भी नहीं हैं। बाकी ममालिक में जहां पे हजार एक दिन के अंदर अमवात हो रही हैं, हमारा कुल जो मुकम्मल तौर पे इस वक्त काउंट है वो 432 है। अगेन अनफॉर्चुनेट, लेकिन वो उतने खौफनाक सूरत हाल नहीं जितनी हमने एंटिसिपेट की थी। तो सर, इस पर हुकूमत कुछ तो ठीक कर रही होगी ना कि कंट्रोल किया काफी चीजें यहाँ पे। देखिए, मैं जरा थोड़ी सी एलीट वाली बात को आगे बढ़ाऊं, फिर आपकी बात की तरफ आता हूँ। ये एलीट कौन है? ये बड़ी वाज़ेह हो गई कि प्राइम मिनिस्टर नहीं तो कोई और है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर किसी के ऊपर मोतरज़ हैं, उंगली उठा रहे हैं और कह रहे हैं ये एलीट फैसले करवा रही है। यानी वो कह ये रहे हैं कि मैं ये फैसले नहीं कर रहा या मेरे इख्तियार में ये फैसले नहीं है। जिसके लिए बिलावल साहब ने कहा है कि कंटेनर से उतर आए। आपको गालिबन 2 साल बाद भी यकीन नहीं आया कि आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं और आप फैसले करते हैं। 26 अमवात के ऊपर लॉकडाउन हो गया सिंध में और 27 अमवात पे कर्फ्यू लग गया बाराकहू में और इस्लामाबाद में। मैं इस्लामाबाद में था, आप भी इस्लामाबाद में रहती हैं। 2.5 हफ्ते यहाँ पे हू का आलम था, रात को खाना नहीं मिलता था। 2-3 हफ्ते के बाद जब खाना नहीं मिल रहा था तो मैं वापस लाहौर आ गया, क्योंकि मैं लॉबी करने की कोविड-19 के लिए कोशिश कर रहा था उस वक्त। तो ये जो कर्फ्यू या लॉकडाउन या जो भी आप उसको कहना चाहते, जो इस्लामाबाद में लगा था, जो वफाक ने लगाया था, वो किसने लगाया? वो कौन सी एलीट थी जिसने ये कर्फ्यू लगा दिया था? और पंजाब में जब 26 नहीं, एक दिन के वक्फे से 27 अमवात पे पूरा लाहौर बंद हो गया था, पूरा पंजाब बंद कर दिया गया था, तमाम शहरी इलाके बंद कर दिए गए थे। तो वो कौन एलीट थी जिसने वो वाला लॉकडाउन करवाया था? यानी अगर आप खुद लॉकडाउन करते हैं तो अपने ही लॉकडाउन को एलीट का लॉकडाउन कहते हैं, या अपने लॉकडाउन को गरीब का लॉकडाउन कहते हैं, सिंध के लॉकडाउन को अमीर का लॉकडाउन कहते हैं। तो बात समझने से मैं कासिर हूँ। अगर आप वजीर आज़म की वो तमाम वो जो गुफ्तगू आजकल फरमा रहे हैं कि एलीट है, लॉकडाउन नहीं करना, मगर लॉकडाउन के बगैर गुजारा नहीं, मगर लॉकडाउन नहीं करूंगा, मगर लॉकडाउन हो गया, बाराकहू बंद हो गया, लेकिन लॉकडाउन नहीं करूंगा, ऐसे लगता है आपको स्किज़ोफ्रेनिया हो जाएगा। तो एक अजीबो गरीब आलम है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो नफाक फैला हुआ है सूबे में और वफाक में, मुझे क्या समझ आई इसकी वजह क्या है। देखिए, इसकी बड़ी वजह यह है कि हुकूमत ने पॉलिसी ये बनाई है कि बूढ़े लोगों को मरने दो, क्योंकि अब लॉकडाउन तो रहा नहीं है। अब तो पूरे मुल्क में तकरीबन गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, शादी घर बंद हैं, ये इनकी मेहरबानी है। पार्क खुल गए हैं, बाकी तमाम इन्होंने खुद बता दिया, नाई की दुकान, धोबी की दुकान, आड़ती की दुकान, तमाम दुकानें खुल गई। अब समर वेकेशन चल रही हैं। इस समर वेकेशन के नतीजे में बहुत से जो बूढ़े लोग हैं, बिकॉज ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी शरह मौत जो है वो 50 साल से कम उम्र लोगों में बहुत कम है, 0.5% से भी कम है, मगर बूढ़े लोगों में 10 से 20% के करीब है। तो वो कैसे कह दें कि बूढ़े लोगों को मरने दो? एक पॉलिटिशियन के लिए ये बात कहनी बड़ी मुश्किल है। इस वजह से अगर नफाक फैलेगा तो शाम का प्रोग्राम जो है वो इस बात पे होगा कि वफाक में और सिंध में नफाक क्यों है। ठीक है। लेकिन अगर नफाक नहीं होगा तो फिर मैं ये सवाल उठाऊंगा कि आप बूढ़े लोगों को क्यों मरने दे रहे हैं। ये जो 18वीं तरमीम की बात शुरू की है हुकूमत ने इस खास मौका पे, आप बताइए ये क्या मौका है? इस पर मैं आऊंगी डॉक्टर साहब, बिल्कुल अगले प्रोग्राम के अगले से मैंने बात करी। मेरा अगेन क्वेश्चन वही है कि आपकी बात, आप कह रहे हैं जी हुकूमत का आपको लगता है कि बूढ़े लोग मर जाएं, ये उनकी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये पॉलिसी उनको आपको लग रही है। लेकिन मैं यहाँ अगेन बात करूंगी कि जो अमवात हैं यहाँ पे और जो केसेस हैं, इसको मैं पार्टी लाइन से बियॉन्ड बात करूंगी। सिंध हुकूमत, केपी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, विफाक जो भी है, किसी हद तक इसको कंट्रोल करने में कामयाब नजर आए हैं। जो प्रोजेक्शंस थी वहां तक हालात बिगड़े नहीं है, ये भी तो सच है ना। देखिए मारिया, बात यह मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान की 85% जो आबादी है वो 50 साल से कम है, और इस वक्त सबसे ज्यादा इन्फेक्शंस जो हैं वो जो रिपोर्ट हो रही हैं वो इस वक्त 40-45 साल से कम उम्र लोगों में हो रही हैं।
اس پاپولیشن کے اندر اموات کی شرح جو ہے وہ 0.5% سے بھی کم ہے، 0.3% ہے، 0.4% ہے. تو اس وجہ سے آپ کو اموات کی وہ شرح نظر نہیں آ رہی. مگر جو پاکستان کے بوڑھے لوگ ہیں وہ تقریباً 3.3 کروڑ ہیں، 3 کروڑ اور 30 لاکھ کے قریب، 33 ملین لوگ. اب یہ 33 ملین لوگ یا 4 کروڑ لوگ جب یہ نوجوان لوگ گھر میں یہ بیماری لے کر جائیں گے، وائرس لے کر جائیں گے، اپنے بزرگوں کو انفیکٹ کریں گے، تو آپ کو اموات کی شرح آہستہ آہستہ بڑھتی ہوئی لیکن نظر ڈاکٹر صاحب ابھی بھی جو اموات کی شرح تھی وہ اس سے زیادہ اینٹیسپیٹڈ تھی. یہ ساری فیکٹرز اپنی جگہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میں نے آپ کو بتایا اس کی ایک ہی بڑی وجہ ہے اور وہ ہے ینگ پاپولیشن پریمیم. اگر آپ خیبر پختونخوا کی اموات کی شرح دیکھیں، پورا ملک ہمارا رپورٹ کر رہا ہے 2 سے کم % کی شرح اموات کی، 1.5-2%. خیبر پختونخوا جو واحد صوبہ ہے، اور میں سلوٹ کرتا ہوں وہاں کے ہیلتھ منسٹر کو بھی اور فائنانس منسٹر کو، جھگڑا صاحب کو، جو ایکوریٹ رپورٹنگ کر رہے ہیں، WHO کی مطابقت سے ایکوریٹ رپورٹنگ کر رہے ہیں. اس ایکوریٹ رپورٹنگ کی وجہ سے 5.5% اموات کی شرح آپ کو نظر آ رہی ہے. ہمارے ہاں ٹیسٹ تو ہو نہیں رہے. آپ کو معلوم ہے کہ اسلام آباد میں 2 یا 3 اسٹوڈیوز بند کیے گئے، وہاں پہ تقریباً 30% لوگوں کو جب ٹیسٹ کیا گیا تو وہ سب کورونا وائرس پازیٹیو نہیں. ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیں، جب آپ رینڈم کرتے ہیں ایک گلی کے اندر ٹیسٹ کرتے ہیں تو 18 لوگ نکل آتے ہیں پازیٹیو. اگر مردان کی ایک یونین کاؤنسل میں ٹیسٹ کرتے ہیں تو 45 میں سے 41 لوگ نکل آتے ہیں. اگر چاہ میرا کے اندر کرتے ہیں تو آپ کو چاہ میرا کو بند کرنا پڑتا ہے. مگر جب آپ ٹیسٹ ہی نہ کریں تو نہ نومن چلے آپ کا نقطہ آ گیا. کہہ رہے ہیں کہ حالات اس لیے پروجیکشنز ایسی ہو کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے نا. اگر ہمیں کسی چیز کا کہ کو ڈھونڈنے نکلیں گے نہیں، ہمیں وہ چیز ملے گی نہیں نا، اس لیے میں معلوم نہیں. بریک پہ میں جاؤں گی، واپس آؤں گی. جو آپ نے 18ویں ترمیم بات کی نا، یہ خود مجھے بڑی سرپرائزنگ لگی کہ بھائی اتنا بڑا کرائسس ہے ملک میں، کیا پوری دنیا میں، یہ 18ویں ترمیم کی تبدیلی کی بحث کیوں چھڑوائی گئی یا کیوں سامنے آئی ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. گزشتہ 2 سالوں میں 2-3 دفعہ ایسی بات ہوئی ہے کہ 18ویں ترمیم کے اوپر کچھ گفتگو جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے، اس پہ تبدیلی ہوگی، یا جو حکومتی وزراء ہے وہ تو کچھ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم ہونی ہی نہیں چاہیے، اس سے ان کے کام کے اندر رکاوٹ پیدا ہوتی ہے. اچھا، کچھ عرصے کے بعد یہ بحث شروع کرنا، یہ کیوں شروع ہوتی ہے؟ یہ کہیں سے شروع کروائی جاتی ہے؟ کیا اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ جو ریئل ایشوز ہیں، جو اس وقت جو پریسنگ ایشوز ہیں، ان سے توجہ کہیں اور چلی جائے اور اس پر ڈیبیٹ ہوتی رہے؟ بہرحال آج ایک سٹوری آئی دا نیوز میں، جنگ میں، عمر چیم کی، جس میں انہوں نے کہا کہ PMLN جو ہے وہ بیک ڈور گفتگو کر رہی ہے. وہ نیب آرڈیننس کے اندر کچھ تبدیلیاں چاہتے ہیں اور ان ریٹرن وہ شاید 18ویں ترمیم کے اوپر اپنی سپورٹ آفر کرنے کو بھی تیار ہیں. اس پر بات کریں گے پروگرام کے اس حصے کے اوپر بھی، لیکن اس سے پہلے بھی کچھ دیر پہلے شیخ رشید صاحب کا انٹرویو ہوا اور انہوں نے اس بات کنفرم کیا ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے. اسد عمر صاحب اس گفتگو کو لیڈ کر رہے ہیں، جس میں اپوزیشن کے ساتھ وہ کچھ بیک ڈور معاملات طے کرنے کی طرف جا بھی رہے ہیں. ابھی ہوئے نہیں ہیں لیکن گفتگو ہو رہی ہے. کیا کہنا سنیے. منسٹرز بات کر رہے ہیں اپوزیشن کے وزیروں سے. 18ویں ترمیم نون لیگ ساتھ دے گی اگر نواز شریف کا کیس ختم ہو جائے اور مریم کا کیس ختم ہو جائے اور شہباز شریف کے کیسز ختم ہو جائیں اور ان کی خواہش کی ترمیمیں آ جائیں تو 18ویں ترمیم میں حمایت کر دے گی. میں یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن کی اور اسد عمر کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اپوزیشن کے ٹاپ لیڈرز کے ساتھ. مذاکرات جاری ہیں، یہ نہیں ہے کہ مذاکرات کے دروازے بند ہیں. جی سعید غنی صاحب، میں آپ سے آغاز کروں گی. کوئی رابطے ہیں آپ لوگوں کے اسد عمر صاحب سے؟ کیونکہ اسد عمر صاحب جو ہیں سارے معاملات میں رابطے کر رہے ہیں، تو پیپلز پارٹی کے ہیں کوئی رابطے؟ میری معلومات کے مطابق تو نہیں ہے، لیکن میں تھوڑا سا، اگر آپ موقع دیں مجھے. دیکھیں 18ویں ترمیم کو میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ وہ پیپلز پارٹی سے یا ان پرانے تجربے کا پارلیمنٹیرین سے زیادہ سمجھتا ہے تو یہ بہت بڑی عجیب سی بات ہے. ایک تو بات یہ جو میں PTI کے مختلف لوگوں سے سنتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کے بعد سارا کچھ جو ہے وہ صوبوں کے پاس ہے تو وفاق اپنا کام کیوں کرے. میں صرف 2-3 مثالیں آپ کو دیتا ہوں کہ جب دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری تھا تو سوات میں آپ کو پتا ہے کہ 30 لاکھ کے قریب لوگوں کو شفٹ کیا گیا اور ایک عارضی شہر بسایا گیا، پورا شہر خالی کیا گیا، اور اس پر آنے والے تمام اخراجات جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ نے بیئر کیے تھے، صوبے نے نہیں کیے تھے. حالانکہ اس وقت بھی 18ویں ترمیم ہو چکی تھی. پاکستان میں 2 مرتبہ
اور آفات آئیں جس میں ایک مرتبہ بارشوں کے ذریعے بہت تباہی ہوئی اور ایک مرتبہ فلڈز کے ذریعے بہت نقصان پہنچا. 18ویں ترمیم ہو چکی تھی لیکن فیڈرل گورنمنٹ نے اپنا کردار ادا کیا اور بہت زیادہ جا کے فنڈنگ کی, فائننس کیا اور وہ کام انہوں نے ٹھیک کیا. ایک تو یہ غلط فہمی ہے کہ شاید وفاق یا اسلام آباد جو ہے وہ صوبوں کو پالتا ہے. اصل میں صوبے اسلام آباد کو پالتے ہیں. جتنا پیسہ ایف بی آر اکٹھا کرتا ہے یا فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جو بھی ریونیوز آتے ہیں وہ 99% صوبوں سے آتے ہیں, اسلام آباد سے نہیں آتے ہیں. اسلام آباد پیسے اکٹھے کرتا ہے اور ایک NFC ہے جو معاہدہ ہوتا ہے اس کے تحت صوبوں کو تقسیم کر دیتا ہے. اگر ہم یہ کہنا شروع کر دیں نا کہ جتنے پیسے آپ کو سندھ دیتا ہے سارے میں لوٹا دیں تو ان کو آگ لگ جائے گی, پریشان ہو جائیں گے بڑے کہ ہم یہ بات کر کیوں رہے. لیکن ہم یہ نہیں کریں گے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ جتنا بھی کماتا ہے ہمیں اپنا حصہ ڈالنا ہے وفاق کو چلانے کے لیے, اسلام آباد کو چلانے کے لیے. تو اگر یہ NFC کے پیسے میں دے رہے ہیں تو احسان نہیں کر رہے ہیں, یہ بنی گالا سے پیسے نہیں آ رہے ہمارے پاس. ہمارے صوبے کے کمائے ہوئے پیسے ہیں جس میں سے کچھ حصہ میں مل جاتا ہے, اس میں سے کچھ حصہ دیگر صوبوں کو جاتا ہے, اس میں سے کچھ حصے میں اسلام آباد چلتا ہے. یہ سارا پیسہ اسلام آباد جانے والا صوبوں سے جاتا ہے. تو تھوڑی سی غلط فہمی اپنی درست کر لیں. یہ جو احسان جتاتے ہیں نا کہ ہم کیوں آپ کو دیں, ہم آپ کو تو دے چکے ہیں. دیکھیں جو PSDP بنتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی, کیا وہ صرف اسلام آباد کے لیے ہوتی ہے؟ 1000 ارب کی ہوتی ہے, کبھی 1200 کی انہوں نے. وہ پورے پاکستان کے لیے ہوتی ہے. اسلام آباد پہ خرچ نہیں کرتے ہیں وہ صوبوں میں بھی کرتے ہیں, اسلام آباد میں بھی کرتے ہیں, فاٹا میں بھی کرتے تھے, ہر جگہ جا کے خرچ کرتے ہیں. تو یہ پورے ملک کے لوگوں کا حق ہوتا ہے. اور اگر کوئی ایسی قدرتی بڑی آفت آ جائے جو صوبوں کے وسائل سے جس کو آپ ایڈریس نہ کر سکتے ہو, لوگوں کے مسائل حل نہ کر سکتے ہو, تو وفاق کی ذمہ داری ہے, وفاق کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کے اندر اپنا حصہ ڈالے. یہ جو کچھ بتا رہے ہیں NDMA کے ذریعے ہم نے گلوز دے دیے ہیں, ہم نے ماسک دے دیے ہیں, ہم نے کپڑے دے دیے ہیں, یہ ناکافی ہے اس کورونا سے لڑنے کے لیے. میں تو آپ سے سوال پوچھتا ہوں, ایک سیکنڈ مجھے دے دیں. آپ ان سے یہ پوچھئے کہ ان کے پاس یہ کورونا کا وائرس جب سے شروع ہوا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کتنی امداد آئی ہے, کتنا سامان ان کو باہر سے ملا ہے, کتنے ڈیفرمنٹ ہوئی ہے جو ان کو جو ڈیٹ پیمنٹس کرنی تھی جو وہ نہیں کر رہے ہیں, کتنا پیسہ انہوں نے بچایا ہے, نئے نوٹ انہوں نے کتنے چھاپے ہیں, پیٹرول کی قیمتیں کم کی لیکن اس پہ پھر ٹیکس بڑھا دیا, اس سے کتنا پیسہ یہ بچا رہے ہیں. ہمارا یہ حق ہے کہ ہم ان سے حساب لیں. بالکل سید غنی صاحب, لیکن حکومت نے بہت سارے پیکیجز اناؤنس بھی کیے ہیں. انہوں نے بہت جیسے فار ایگزامپل آج بھی وزیر اعظم صاحب نے ایک پیکیج اناؤنس کیا جس کے اندر جو لے آف ہوئے لوگ ان کو پیسے دیے جائیں گے. یہ سارا یہ چیزیں ریگولیٹ ہی ہو رہی ہیں نا اندر. میری سنیں, دیکھیں جب انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے دیے, ہم نے تو نہیں کہا کہ غلط کام کر رہے ہیں. بھائی لوگوں کو دینے چاہیے تھے, جون تک کے پیسے تھے انہوں نے پہلے دے دیے, ٹھیک ہے لوگوں کو ضرورت تھی دے دیے. یہ 144 ارب روپے بجٹڈ اماؤنٹ تھی, یہ کوئی باہر سے نہیں لے کر آئے. لیکن ان کے پاس جتنے پیسے آئے میں تو کہتا ہوں دینے چاہیے. یہ 12,000 کیوں دیتے ہیں, ان کو 50,000 دینے چاہیے. ان کو پورے ملک میں غریب لوگوں کے بجلی کے بل معاف کرنے چاہیے. ان کو تمام مساجد, مدارس. چلیے صحیح صاحب, اتنی ہماری امیر ریاست ہوتی تو کیا ہی بات تھی. بہرحال ٹھیک ہے, آپ کا نقطہ مجھے اس کو آگے بڑھانے نا. ایک سیکنڈ ماریا ان سے پوچھیں, ابھی انہوں نے کچھ مہینے پہلے ایکسپورٹرز کو کتنا ریفنڈ کیا ہے, ذرا پوچھیں کتنے روپے دیے. وہ پیسے آپ دیتے نا غریبوں کے لیے. نہیں, میں اس پہ آپ سے اگری کرتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ کچھ سیکٹرز کو ریلیف دینا جو کہ میرے نزدیک وہ امیر لوگوں کو ریلیف دینا ہے, میں اس سے اگری نہیں کرتی. میں بہت ساری باتوں پہ پرنسپلی آپ سے اگری کرتی ہوں. میں آگے بڑھوں گی. میں صرف فروغ آپ کے پاس آتی ہوں, لیکن اس سے پہلے میں مصدق صاحب کے پاس اس لیے جانا چاہتی ہوں بیکاز آج یہ ان کی پارٹی کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ وہ اسد عمر صاحب سے رابطے میں ہیں نیب قوانین کے حوالے سے, اور ان ریٹرن شاید 18ویں ترمیم پہ کچھ تعاون بھی مل جائے. یہ آج آپ کی نظر سے سٹوری گزری ہوگی, تو اس پہ آپ کیسے رسپونڈ کریں گے, PMLN کیسے رسپونڈ کرے گی مصدق صاحب؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے قطعاً اس کے متعلق کچھ علم نہیں ہے. اور جاوید چودھری صاحب کے پروگرام میں میاں شہباز شریف صاحب سے یہ پوچھا گیا اور انہوں نے کہا کہ قطعاً ایسی کوئی چیز نہیں ہے. آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے کل میں نے پوچھا شاہد خاقان عباسی صاحب سے, انہوں نے کہا قطعاً مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3 دو ہماری پارٹی کے بڑے سینئر لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے. ضرور ہو سکتا ہے کسی اور سے انہوں نے ملاقات کی ہو, لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ میں نہیں ہوں, نہ مجھے اس کے متعلق علم ہے, نہ شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں علم, نہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں. تو یہی ہمیں بتا دیں جو کہہ رہے ہیں کہ ملاقات ہو گئی, کہ کس سے ہوئی, ہم کم از کم پوچھ تو سکیں کہ ہمیں بھی بھائی بتا دو کہ کیا تمہاری بات چیت چل رہی ہے, کیونکہ ابھی تک ہمارے سامنے تو یہ بات نہیں ہے. جو اہم سوال ہے یہ ہے کہ یہ وقت کیا ہے 18ویں ترمیم یا نیب کے اوپر بات کرنے کا. یہ ایک عجیب سی بات, یہ کہاں سے آئی 18ویں ترمیم کی ڈسکشن اس وقت جب ہم لوگ موت اور زندگی کی کشمکش سے گزر رہے ہیں. جہاں تک 18ویں ترمیم کا سوال ہے, آپ کسی بھی نقطۂ نظر سے دیکھ لیں تو پوری نہیں پڑتی.
اگر آپ وفاق کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو آپ صرف جب قرضہ دیتے ہیں 3300 ارب کا قرضہ آپ اس سال دیں گے تو دفاعی بجٹ بھی پورا نہیں کر پائیں گے اپنی پوری موصولات میں سے، اگر 100% پیسے رکھ لیے جائیں وفاق میں، اور اگر صوبوں میں بانٹ دیے جائیں تو قرضہ بھی نہیں دے سکتے، تو وفاق کہتا ہے ہماری پوری نہیں پڑتی۔ صوبوں میں اگر آپ دیکھیں تو 30-35% جو بجٹ جاتا ہے صوبوں کو وہ تعلیم اور صحت میں لگتا ہے، اگر اس میں سے 5-10% آپ کاٹنا چاہیں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ملک کے اندر سے تعلیم اور صحت اور لا انفورسمنٹ کو کاٹنا چاہتے ہیں؟ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ ڈیبیٹ چھڑتی اس وجہ سے ہے کہ جو اقتصادی پامالی اس حکومت کی پالیسی کی وجہ سے سامنے آئی ہے اس میں کسی کی بھی پوری نہیں بن پا رہی۔ اب کیا کریں؟ ہم کہیں اپنے ملک کا دفاع کمپرومائز کریں؟ کسی صورت نہیں کریں گے۔ اپنے ملک کی تعلیم اور صحت کمپرومائز کریں؟ کسی صورت نہیں کریں گے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر اس گفتگو کو آگے بڑھانا ہے تو ہر وہ پالیسی جو گروتھ فوکسڈ نہ ہو، جس طرح کی پالیسیز اس حکومت نے اپنائی ہیں اس طرح کی پالیسیز نہ ہو۔ میرے خیال میں ہماری پالیسی غلط ہم مان لیتے ہیں کہ غلط تھی، مگر کوئی صحیح گروتھ کی سمت جانے والی پالیسی اگر اپنائیں گے تو یہ ڈیبیٹ تھمے گی، کیونکہ پھر وفاق کے بھی پیسے پورے پڑیں گے، پھر صوبوں کے بھی پیسے پورے پڑیں گے، نہ ہمیں اپنے دفاع کو کمپرومائز کرنا پڑے گا، نہ صحت اور تعلیم کو کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ اس پہ ڈسکشن بے شک کریں، مگر اس طرح چھپے چھپائے نہ کریں کہ ہر چیز میں شک کی کو انٹروڈیوس کر دیا جائے کہ اگر نواز شریف کو چھوڑ دو گے تو یہ ہو جائے گا، اگر نیب کو کر دو گے تو یہ ہو جائے گا۔ ہے کوئی آپ لوگوں نے تیار کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ کوئی ہے زیر غور آپ لوگ؟ دیکھیے بالکل نیب کے اندر باقاعدہ بڑی دیر سے پیپلز پارٹی اور ہم کنٹریبیوشنز دے رہے ہیں، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ہماری طرف سے بہت کنٹریبیوشنز گئی ہیں، پیپلز پارٹی کی طرف سے بہت کنٹریبیوشنز گئی ہیں، کئی مسودے جو ہیں وہ ایکسچینج ہوئے ہیں۔ معطل ہے یہ فواد چودھری صاحب بتا کر گئے، کہہ رہے میں اس کمیٹی کے اندر تھا، 2 مہینے سے بات چیت نہیں کوئی ہوئی، اس لیے وہ لیپس بھی ہو گیا وہ جو آرڈیننس تھا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ نے ملک چلانا ہو آرڈیننسز کے ذریعے تو پھر آپ کسی بھی بات کو آگے کیوں بڑھائیں گے؟ یعنی 2 مہینے سے تو اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوا۔ ایسے وقت میں جب ہمارے لوگ مر رہے ہیں، ایسے وقت میں حکومت اجلاس نہیں بلانے کو تیار، ہماری نیشنل اسمبلی میں 800 سیٹیں ہیں، 2-2 3-3 سیٹیں چھوڑ کے بھی گیلریز میں اور ادھر ادھر لوگوں کو بٹھایا جا سکتا ہے سوشل ڈسٹنسز کے ذریعے، ماسک کے ذریعے، لیکن نہیں اجلاس بلا رہے۔ لیکن آن لائن اجلاس میں کیا حرج ہے؟ یہ تجویز تو حکومت فلوٹ کر رہی ہے نا آن لائن اجلاس۔ جب آپ کے ہم اسٹوڈیو میں آ جاتے ہیں آپ کا یہ کرنے کے لیے پروگرام، بیکاز آپ 6 فٹ کا فاصلہ کرتی ہیں، تو مجھے بتائیے اسمبلی میں جا کے 6-8 فٹ دور بیٹھ کے ماسک پہن کے اجلاس کرنے میں مسئلہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آخری سوال میں پوچھتا ہوں، یہ صحیح آرڈیننس کی جو دفعہ 15 ہے۔ ایک سیکنڈ، اگر آپ 1 سیکنڈ بھی، آپ کنسٹرکشن سائٹ پہ غریب آدمی کو جانے دے رہے ہیں، یعنی ایک کدال 8-8 آدمی اٹھاتے ہیں، وہ آپ کے لیے قابل قبول ہے۔ وہ جو سٹیل کی وہ ایک ہوتی ہے بالٹی یا کیا وہ کڑاہی جس کے اندر سیمنٹ اور وہ تمام چیزیں جاتی ہیں، ایک بندہ دوسرے کو پکڑاتا ہے، دوسرا تیسرے کو پکڑاتا ہے، وہ سیڑھیاں چڑھتا ہے، وہ غریب آدمی ہے، اس کا آپ کو خیال نہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں میرے نزدیک تو وہ بھی ناقابل قبول ہے، اس کے لیے بھی ہمیں 3 ہفتے انتظار کرنا چاہیے تھا۔ خیر میں پالیسی میکر نہیں ہوں، ہاں ورنہ میں ضرور یہ سجیشن پیش کرتے۔ تمام احتیاطی تدابیر ضرور کریں، یا تو آپ بالکل مؤثر لاک ڈاؤن کریں تو ہمیں بھی بات سمجھ آئے گی کہ ہاں ٹھیک ہے اسمبلی کو آن لائن بلا لیتے ہیں، لیکن جب آپ کو کوئی قدر ہی نہیں ہے زندگی کی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی لاک ڈاؤن کی ضرورت نہیں ہے یا پتہ نہیں کیا کیا نئے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، تو پھر اسمبلی کا اجلاس بلائیں، لوگوں کو 3-3 4-4 سیٹیں چھوڑ کے بٹھائیں، 6-8-10 فٹ کا فاصلہ کریں، کسی باہر سے غیر آدمی جو ممبر نہ ہو اسے اندر نہ آنے دیں، اس سے آنے سے پہلے اسپرے کروائیں۔ یہ تو توجیہ ہر کوئی جیسے اپنے لیے ریلیکسیشن لے لیا، ریلیف لے لیا، وہ سب لوگ یہی بات کر رہے ہیں نا۔ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید آپ لوگوں کی طرف سے میں تھوڑی ذرا زیادہ بہتر تجویز آئے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پوری دنیا کے اندر جب اسمبلی کے اجلاس اس وقت جاری ہیں، اگر آپ بہت مصر ہیں کسی وجہ سے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تو آن لائن پہ بھی میں واپس لے جاتا ہوں تجویز اپنی پارٹی کے پاس، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے وہ دیکھیں، باہر گاڑیوں کا ٹھٹھا لگا ہوا ہے وہ دیکھیں، ذرا مارکیٹس میں جا کے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر جو ہے اور یہ جو کنفیوزڈ مکس سگنلز جا رہے ہیں نا، اس نے بڑا کام خراب کیا۔ اور یہ ایک صوبے سے میں جو بات ہوتی ہے کہ جی ہم کچھ سیکٹرز کو یہاں کھول رہے ہیں جزوی طور پہ، لیکن دوسرے صوبے میں وہ نہیں کھلے گا، تو پھر obviously ایک کنفلکٹ پیدا ہوگا کہ بھئی ایک جگہ جو ہے 18ویں ترمیم کو اٹھا کیوں رہے ہیں، یہ وقت کیا ہے مجھے بتائیے، یہ
ये मैं खुद पूछना चाह रही थी, लेकिन आपने जो ये इसको पॉइंट आउट किया जी कि जाहिर सी बात है मामला जो है तमाम वो पैसों के हैं, नहीं पूरा होगा तो फिर ये इस तरह की बातें होंगी, लेकिन ये वक्त बड़ा पेक्यूलियर है। डिबेट करें, मगर ये क्या वक्त है डिबेट करने का? इसमें क्या हर्ज है? फारूक साहब, ये बैठे बिठाए ये 18वीं तरमीम के ऊपर जो है ये क्या बातचीत शुरू हो जाती है? ये आप लोग डिफ्लेक्ट करते हैं कुछ इश्यूज के ऊपर से? एक तजवीज ये भी है कि हर 6, 7, 8 माह बाद ना ये आप लोग बात शुरू करते हैं, बिकॉज किसी के पास भी इस वक्त ये अददी कुव्वत नहीं है कि इसमें कोई तब्दीली ला सके, तो ये डिबेट होती क्यों है शुरू? फारूक साहब देखें, बात ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी इन्हीं के वजीर आजम थे, ये उनको वजीर आजम मानते हैं। उनका आप एक इंटरव्यू उठा के देख लें, जब वो वजीर आजम थे वो एनएफसी ये 18वीं तरमीम के हवाले से क्या बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं, एनएफसी के हवाले से क्या बात कर रहे हैं, जो मैंने अभी क्या बात कर रहे हैं, वही किया उन्होंने। जरा डॉक्टर साहब मुझे एक्सप्लेन कर लें ना, आपने दो कैंप्स हैं, एक इसके हक में है, एक इसके हक में नहीं है। नहीं तो नहीं ऐसा नहीं होता, 2 कैंप्स हैं, हक में या नहीं हक है। मैं तो वजीर आजम की बात कर रहा हूँ, उस वक्त के वजीर आजम इनके बनाए हुए वजीर आजम थे, मैं उसकी बात को अहमियत दे रहा हूँ। दूसरी जानिब बात यह है कि ये कहते हैं कि सेहत और तालीम का बजट हम कट करने लगे। वो भाई सेहत और तालीम के ऊपर ही पैसा खर्च कर लें आपको पैसे मिले थे, आपने किया क्या था? इस मुल्क के अंदर 1500 वेंटिलेटर्स छोड़ के गए थे। आज आप हमें वफाक को बातें करते हैं, वफाक क्या इकदाम ले रही है? वफाक आपके कर्जों की पेमेंट्स जो है वो डेफर करवा देता है। वफाक जो है वो इंडस्ट्री को सहारा देने के लिए अगर उनके प्रिंसिपल इंटरेस्ट को जो है वो डेफर कर देता है, इंटरेस्ट रेट को नीचे ले आता है, महंगाई को नीचे ले आता है। आज इस मुल्क के अंदर वेंटिलेटर्स बन रहे हैं, आज इस मुल्क के अंदर पीपीई किट्स बन रही हैं, हिफाजती लिबास तैयार हो रहे हैं, आज इस मुल्क के अंदर N95 मास्क बन रहे हैं। जब कोरोना आया था ये चीजें नहीं बन रही थी, तो ये हमारी हुकूमत के लिए इनिशिएटिव्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर ये काम होना शुरू हो गया। अब तो हमारी ये कैपेसिटी है कि हम पीपीई किट्स बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फैसलाबाद की हर टेक्सटाइल के अंदर ये पीपीई किट्स बन रही हैं जिसकी बात करते हैं। ये बात करते हैं कि जनाब हमने जो है वो सिंध वाले बात कर देते हैं जी कि हम वफाक हमें हिसाब दे, और आप भी हिसाब दे देना। 7 अरब की गंदम जो है वो पिछले दिनों वो चोरी होगी, ऑडिटर जनरल के अरबों रुपए के इतराजात आपके ऊपर आ गए, राशन का हिसाब आप लोग नहीं दे सके। हम तो ट्रांसपेरेंट अंदाज से पैसे तकसीम कर रहे हैं जो कि हमने एहसास कैश प्रोग्राम के जरिए दिए हैं, अब मजदूरों के जरिए दे रहे हैं। जो बात आप कर रही थी कि वफाक जो 1200 अरब रुपए का पैकेज लेकर आया, मुझे बताएं कि इससे पहले क्यों नहीं सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स आए? इससे पहले तो जो है वो फेक अकाउंट्स बनते थे, मनी लॉन्ड्रिंग होती थी। हमारी और इनकी हुकूमत का फर्क ये है कि ये गरीब से लेके बाहर मुल्क बैरून मुल्क लेके जाते थे, हम गरीब का पैसा गरीब को वापस कर रहे हैं मुश्किल वक्त के अंदर। ये वजीर आजम का एहसास है, इनको 22 खानदानों की फिक्र है, वजीर आजम को 22 करोड़ अवाम की फिक्र है, उस वजह से वजीर आजम उनको काम करने की इजाजत देते हैं। अगर किसी को अगर देखें, बात ये है कि हम जो है वो अमेरिका की इकॉनमी नहीं है, चाइना की इकॉनमी नहीं है, हम सिर्फ 8 अरब डॉलर का पैकेज दे सके हैं। उन्होंने 2200 अरब डॉलर का पैकेज दिया, जापान ने 1000 अरब डॉलर का जो है पैकेज दिया। चाइना की आप इकोनॉमी देखें कहां पर है। हाँ। हमारे पल्ले क्या छोड़ के गए हैं? इस मुल्क को कर्जे ले लेके ये चलाते रहे हैं, गलत फैसले किए। PMLN ने आंखों पे पट्टी बांध ली जब इनको तीसरी बार वजीर आजम बनने का लालच दिया गया। सच्ची बात तो ये है उस वक्त इन्होंने बहुत सारी चीजों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया। मेरा ख्याल है फरूक, मैं चाह रही थी कि इस डिबेट को मैं जरा इस मौजू पे खत्म करूं कि भाई हम किसी कंसेंसस के साथ उठे, लेकिन बहरहाल वो मुमकिन ना भी हो। चाह मैं सिर्फ ये देखें, जहां बहस की जरूरत है वहां बहस होनी चाहिए। अगर वक्त का तकाजा है कि कुछ चीजें जो है वो ठीक नहीं हुई माजी में, उनको ठीक कर लें। 18वीं तरमीम भी इसी तरह हुई थी ना, दोनों जमातें मिलकर बैठी थी, 58 भी खत्म किया गया। चीजों को ये कुरान नहीं है, हदीस नहीं है, बिल्कुल गुंजाइश होती है। 18वीं तरमीम के बाद 19वीं तरमीम भी हुई है, 20वीं तरमीम भी हुई है। जब आपके पास नंबर नहीं है तो ये क्यों फ्लोट करते हैं? क्या पीछे आपको किसी ने एश्योरेंसेस दिए कि जी ये हो जाएगा, या ये ऐसे डिफ्लेक्ट करते हैं आप लोग? मेरा सिर्फ प्रॉब्लम ये था, हम ये समझते हैं कि 2/3 अक्सरियत के बगैर तरमीम नहीं हो सकती, ना ही ये इस चीज का वक्त है। पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रहा है, लेकिन जब भी कोई ऐसा मामला होगा, डिबेट होगा, उसका फोरम पार्लिमान है, पार्लिमान के अंदर होगी। और मैं ये समझता हूँ कि आज वो टार्जन कहाँ है जो इस मुल्क के अंदर कोरोना खत्म करने आए थे? आज वो नजर नहीं आ रहे, ना हेड नजर आ रही है, ना जो है वो लॉन्ग शूज नजर आ रहे हैं। चलिए, आपका नुक्ता आ गया सारा। आपने टार्जन से भी सवाल कर लिया, आपने तमाम जो अपने पैकेजेस बता दिए कि कर क्या रही है आपकी गवर्नमेंट। सईद साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे इसको, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। अर्ज कर दूं, देखिए हम तो इशू पे रहना चाहते थे, ये गंदम पे चले गए, राशन पे चले गए। मैं अर्ज कर दूं, वैसे अजीब सी बात है कि अगर ये चीनी के इशू की या स्कैंडल की इंक्वायरी करवाएं, गंदम की करवाएं, तो क्रेडिट लेते हैं कि हमने करा लिया, हमने पकड़ लिया, अपने बंदे पकड़ लिए। अगर सिंध गवर्नमेंट ये जो कह रहे हैं कि गंदम की चोरी आई, भाई किसने? आपने पकड़ी है क्या?
یہ سندھ گورنمنٹ نے آئیڈینٹیفائی کی ہے, سندھ گورنمنٹ نے پکڑی ہے, سندھ گورنمنٹ نے انکوائری کروائی ہے, سندھ گورنمنٹ آفیسر کے خلاف کارروائی کر رہی ہے. جو کام آپ کے لیے اچھا ہے کہ جی چینی کا ہم نے بلے بلے جی کبھی پاکستان میں نہیں ہوا, عمران خان نے کر لیا, اور ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم کسی جہانگیر ترین کی طرح کے آدمی کو چھوڑیں گے نہیں جو اس کے اندر ہوگا. ہم نے خود یہ چیزیں پکڑی ہیں, خود اس کی انکوائری کروا رہے ہیں, خود لوگوں کو لٹکائیں گے اور آپ کے سامنے لے کر وہی بات کر رہے ہیں جس کے اوپر خان صاحب پہ تنقید ہوتی ہے کہ اپنے ہی نااہلی کا انویل کرنے کا کریڈٹ لے رہے, تو یہ آپ کی نااہلی کو خود ہی آپ بے نقاب کرنے کا کریڈٹ لے رہے ہیں. ماریا میری بات سنیں نا, میں نے تو یہ اپنے سر پر نہیں تاج سجایا کہ جی ہم نے گندم کم ہو گئی تھی ہم نے پکڑ لی اور ہم نے انکوائری کر لی اور ہم نے سزا دی, ہم نے تو نہیں کیا تھا, انہوں نے کیا نا. کہ چینی کے میں تو بات ہی نہیں کر رہا تھا اس کی, یہ تو بار بار جب کہہ رہا ہوں تو میں بتا رہا ہوں کہ میرے بھائی یہ کسی اور نے نہیں پکڑی, یہ جو بھی چیز سامنے آئی ہے یہ سندھ گورنمنٹ نے خود سامنے لے کر آئے ہم کہ جی یہ چیزیں ہیں اور اس پر ہم انکوائری کر رہے ہیں, تو وہ ہم اس کے کر لیں گے. راشن کی بات ہے, دیکھیں خدا کا خوف کریں, سپریم کورٹ نے غلط 8 ارب کہہ دیا تو آپ بجانا شروع کر دیا. 8 ارب تو پتہ نہیں کہاں سے آیا تھا, ہمیں تو پتہ نہیں ہے. 1 ارب 8 کروڑ کا ہم نے مانا, 5 لاکھ لوگوں کو ہم دے چکے ہیں, ایک ایک آدمی کا شناختی کارڈ موجود ہے, ایک ایک آدمی کا نام موجود ہے. جو فلاحی ادارے تقسیم کر رہے ہیں 4,85,000 لوگوں کو آج تک وہ راشن دے چکے ہیں, اس میں شناختی کارڈ موجود ہے, اس میں ایڈریسز موجود ہیں, اس میں نام موجود ہے. اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سڑک کے بیچ میں ٹرک کھڑے کرتے, میڈیا کو بلاتے, تماشا لگاتے, لوٹ مار مچاتے, وہ ہم نے نہیں کیا. ہم نے لوگوں کے گھر جا کے راشن دیا. مجھے یہ بتائیے پنجاب نے دیا راشن کسی کو؟ مجھے بتائیے خیبر پختونخوا نے دیا کسی کو؟ اسلام آباد میں انہوں نے دیا لوگوں کو؟ بلوچستان میں دیا کسی کو؟ انہوں نے ایک صوبہ ہے جس نے لوگوں کو راشن دیا ہے, بہتر طریقے سے دیا ہے, گھروں پر جا کر پہنچایا ہے, اسی کے پیچھے پڑ گئے سارے. سپریم کورٹ نے ہم سے پوچھا ہے, ہم نے ان کو تفصیل دے دی ساری. اب اگر یہ بھی ہر آدمی کھڑا ہو گیا 8 ارب کہے گا تو اس کا علاج تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. چلے مجھے بریک پہ جانا ہے. بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا, میں نے اس میں کوشش کی تھی کہ میں ہر طرف کا پوائنٹ آف ویو لے سکوں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایک کوئکلی نظر ڈالیں گے کہ انٹرنیشنلی آج جو ہے کورونا کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. آپ کو جلدی سے کاؤنٹ ڈاؤن دیں آج کا. ہمارے پاس جو تازہ ترین معلومات اور ڈیٹا سامنے آیا ہے کہ دنیا بھر میں کورونا کا اس وقت سٹیٹس ہے کیا, کن ممالک میں جو ہے اس کی تعداد, اس کے افیکٹیز کی بڑھ رہی ہے, کہاں پہ اموات کتنی ہوئی ہیں. ابھی بھی امریکہ جو ہے وہاں پہ کافی لیٹ اس میں یہ وارد ہوا ہے, لیکن سب سے زیادہ اموات ابھی تک امریکہ کے اندر ہی نوٹ کی جا رہی ہیں, جہاں پہ ٹوٹل جو لوگ جہاں بھاگ ہوئے ہیں ان کی تعداد 66,621 ہے, اور آج کی جو ان کی تازہ ترین نمبر ہیں اس میں 868 لوگ ایک دن کے اندر انتقال کر گئے ہیں کورونا سے. اسپین میں وہاں پر اب زور کافی حد تک ٹوٹا ہے, لیکن ابھی بھی مکمل طور پر وہاں پر یہ اس سے جان چھٹی نہیں ہے. وہاں پر ان کی جو آج ہلاکتوں کی تعداد ہے وہ 267 ہے. اٹلی میں جہاں ایک دن میں 1,000 تک کی ہلاکتوں کی تعداد سامنے آ رہی تھی, اب وہ 1/3 رہ گئی ہیں, لیکن ابھی بھی وہاں پر جو ہے حکومتیں اس میں اس مسئلے سے نمبر آزما ہے. 474 جو ہیں وہاں پر ہلاکتیں ابھی تک ہو چکی ہیں. سو بہرحال پاکستان میں اگر ہم نے آپ کو جیسے پہلے فگرز بتائے تھے کہ 432 ہیں, یہ ابھی تک بڑی تیزی سے یہاں پر جو بات ہے ان میں اضافہ ہو رہا ہے. 14 دن کے بعد جو پالیسیز ہیں اب ان کے نظریات جو ان کے ریزلٹس ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک ہمیں دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.